बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सूरह ईलाफ या सूरह कुरैश कुरान पाक के 30वें पारे की ये सूरत तरतीब के लिहाज से 106 नंबर पर है। इसकी आदाद 6304 हैं। कुरैश कर्श से माखूज है। इसका माने मुख्तलिफ बयान किए गए हैं उलमाए लुगत ने। एक आबी जानवर का नाम है, मछली टाइप का ये आबी जानवर, जिससे बाकी सारे समुद्री आबी जानवर डरते हैं। इसका माना इकट्ठा करना या जमा करना के हैं, और इसका माने कमाने के भी हैं। तजारत पेशा के माने में और ज़राअत के माने में आता है। इसलिए कि मक्का के अंदर ज़राअत का, खेती बाड़ी का कोई ज़रिया न था। आज भी देखें, सिवाय खजूरों के खेत के, खजूरों के दरख्तों के अलावा और कोई चीज़ शाज़ व नाज़र ही नज़र आती है बनिस्बत मदीना शरीफ के। और फिर आस पास के जो इलाके हैं, रियाज़ हो गया, तबूक हो गया, या शाम उर्दन के इलाके हो गए, ये सारा अरब ही कहलाता है ना, हिजाज़ मुक़द्दस जिसका नाम था। तो ये लोग तजारत की गर्ज से शाम की तरफ जाया करते थे। तो इस वजह से कुरैश के माने गालिब आने के भी हैं। नज़र बिन कनाना की औलाद को कुरैश कहते हैं। और ईलाफ का मतलब उल्फत, मोहब्बत, उन्स, रग़बत दिलाना और मलाब के हैं, क्योंकि ये मलाब बनी हाशिम का शाम के किसरा के साथ, बादशाह के साथ है। तो इस वजह से आपस में बाहमी मोहब्बत, प्यार, मानूस होने को इलाफ कहते हैं। और ये तजारती गरज से था मक्के के लोगों का शाम के, और शाम के लोगों का जो चीज़ें इधर थी वो उधर, जो उधर थी वो इधर लाते थे। तजारत जैसे की जाती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इस वजह से इसका नाम कुरैश रखा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के लिए दुआ की थी कि अल्लाह इसमें ऐसी बरकत अता फरमा जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की थी ना, अल्लाहुम्मा मरज़ुक़ अहलहु न समरात। अल्लाह इस इलाके, इस गांव, इस शहर मक्का के लोगों को समरात, फल फ्रूट, हर किस्म का रिज़्क़ अता करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के लिए अल्लाह इसके सा में, इसके मुद में, इसके किलो में, इसके शेर में, इसके तजारत में, इसके हर चीज़ में खैर व बरकत अता फरमा। तो बहरहाल बामी गर्ज तजारत की जो थी, एक दूसरे के साथ उन्स, मोहब्बत और प्यार करने के माने में ये लोग आपस में तजारत करते थे, इसलिए इसका नाम इलाह भी रखा गया। अगर कोई शख्स सूरह कुरैश पानी पर दम करके मरीज़ पर यह पानी छिड़केगा तो वो मरीज़ सेहतमंद, तंदुरुस्त हो जाएगा। यह तो तकरीबन सारे कुरान की खासियत है, शुरू से अब तक बताता आया हूँ। ये रोज़ाना बताने का मकसद ये है कि छोटी से छोटी सूरत, आसान से आसान सूरत, जिस बंदे की ज़ुबान पे चढ़ जाए, जिस पे ऊपर एतकाद, यकीन और एतमाद जम जाए, ठहर जाए, सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह अन्नास, सूरह फलक, हर सूरत अपनी जगह एक अहमियत की हामिल है। और अगर कोई मोहताज
بے روزگار، بےکس، لاچار اور مجبور انسان 70 دفعہ سورہ قریش کی تلاوت کرے گا تو مالدار ہوگا اور اس کی محتاجی دور ہوگی۔ اور یہی 70 کی تعداد میں اگر کسی کا مکان، کسی کی دکان بکتا نہیں، فروخت نہیں ہوتا، کاروباری لحاظ سے مالی خسارہ ہے، تو سورہ قریش کو لکھ کر لٹکا دے مکان یا دکان پر، اور اگر فروخت کرنی ہو تو وہاں بیٹھ کر 70 دفعہ پڑھا کرے۔ اور اگر اس کا پڑھنا مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، یا جو وقت مناسب ہو۔ بے بس اور مجبور آدمی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ وقت مقرر کے اندر ایک خاص اہمیت اور ایک خاص فضیلت ہوتی ہے، لیکن جو بے کس، بے مجبور ہوں تو وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد سورہ قریش کو 101 مرتبہ پڑھے تو وہ دشمن کے شر سے محفوظ ہوگا۔ بار بار یہ کہتا ہوں کہ تعویذات لکھنے کے، دم کرنے کے، درود کرنے کے اور وظائف کے پڑھنے کے اوقات مقرر ہیں۔ بزرگان دین سلف صالحین نے ان کے اوقات مقرر کی ہیں۔ صبح کے اوراد کیا ہیں، شام کے کیا ہیں، دن کے کیا ہیں، رات کے کیا ہیں، سحری کے کیا ہیں، تہجد کے کیا ہیں۔ انشاءاللہ بہت عنقریب ان امور پر بھی آپ کی گوش گزار چند ایک اوراد بیان کروں گا۔ ابھی یہ اختتام پذیر ہونے کو ہے نا، سورہ قریش تک پہنچ کے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، یہاں تک پہنچ کے تو اللہ کے کرم سے 5-7 دن کے بعد ان کی اہمیت و فضیلت اور خواص کے بعد آپ کو وہ اوراد بتائے جائیں گے جو صبح شام دوپہر 24 گھنٹوں میں جو کیے جاتے ہیں، تاکہ ہر کوئی مزدور ہے، کوئی کارخانہ دار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی کیسا ہے، تو وہ بھی اپنی زبان کو حرکت میں رکھے، رطب اللسان رہے اللہ کے ذکر میں اور اس کے فکر میں۔ اور اگر کوئی شخص سورہ قریش یا اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اس سے نقصان نہ ہوگا، بتا دیں نا، کاروبار کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے، کھیتی باڑی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے مالک کی کیا کریں؟ عبادت کریں، جو ان کو بھوک میں کھلاتا اور پلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے۔ وہ ذات ہے نا جو پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دیتی ہے، تخت الثری سے لے کر عرش اولا تک کتنی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عجائب مخلوق ہیں کہ بندے کی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورہ قریش 11 دفعہ پڑھے گا تو وہ آندھی اور بارش اور طوفان سے محفوظ رہے گا۔ یہ حالیہ بارشوں میں دیکھا نہیں ہے، جہاں لوگوں نے امداد کرنا چھوڑ دی، جہاں لوگ بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، تو قرآن کو اٹھا کر واسطہ دیا، پانی کو، سیلاب کو، آندھی کو، طوفان کو۔ کتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر جھوٹ بھی ہیں تو پھر بھی اس کو سچ مانو، اس لیے کہ قرآن کی حقانیت، قرآن کو سامنے رکھ کر کون بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہر مذہب کے لوگ ان مذہبی کتابوں کی کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، حلف لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ہر قسم کے طوفان، آندھی اور بارش سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص سورہ قریش کو پڑھ کر کھانے پر دم کرے جسے پیشاب میں خون آتا ہو، بعض دفعہ پیشاب کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، تکلیف میں ہوتا ہے، گردہ، مثانہ، پتھری، سارے امراض شکم جو ہیں پانی پر دم کر کے پلائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے سارے امراض شکم جو ہیں، گردہ، مثانہ کے، پتھری کے، حل ہوں گے، اور پیشاب کے اندر جو خون وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور اگر کوئی سورہ قریش کی تلاوت کرے گا تو اس کا بند کاروبار کھل جائے گا، کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا نے دعا کی اللہ کے
حضور میں، اے اللہ ان کی شکلیں نہ بگاڑنا، نہیں بگڑی، اے اللہ ان کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارنا، آج لوگ بھوک ہڑتال بھی کرتے ہیں، احتجاج نہیں مرتے، یا اللہ ان کے اندر قتل و غارت، لڑائی جھگڑا یہ نہ، فرمائے حبیب اس کو میری مشیت پہ رہنے دو، اس کے لیے اس کے بدلے میں کوئی اور دعا مانگ لو، اللہ شاء اللہ مقتتل اللہ زینہ، یہ لڑنا جھگڑنا قتل و قتال یہ اللہ کی مشیت پہ ہے، خون بہا انسان کا ہو جانور کا ہو، قربانی خون بہا یہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو قربان کرنا چاہا تو اللہ نے ان کی محبت اور خلوص کو دیکھ کر جنت سے وہ جانور لا کے اس کی جگہ پہ لٹا دیا۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی، اللہ صرف تقوی کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولکن ینظر الی قلوبکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے یہ بھوکار پیاسا نہیں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، ان کا جود، ان کی سخاوت رہتی دنیا تک۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے کہا کہ حاتم تائی کی سخاوت اتنی تھی کہ اگر ایک آدمی 10 مرتبہ کر لائن میں کھڑا ہو جاتا تو حاتم تائی اس کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا کہ یہ اتنی مرتبہ کیوں آئے۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ یہ تو سخاوت نہ ہوئی نا، سخاوت دیکھنی ہے تو میرے نانا کی دیکھو، ایک دفعہ جسے کچھ دیا گیا اور عطا کر دیا اس کو زندگی بھر کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے غنی اور مالا مال ہو گیا۔ سخاوت ہے تو سخاوت مصطفیٰ ہے، جود ہے تو جود مصطفیٰ ہے۔ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے دربے بہا دیے۔ تو اس لیے یہ وہ در ہے جس در میں کسی چیز کی کمی نہیں، سائل کی حیثیت کو دیکھ کر، اس کی خواہش کو دیکھ کر۔ ایک صحابی گئے نا، یا رسول اللہ مجھے دنیا کا مال و متاع چاہیے، کسی نے کہا آخرت کا چاہیے۔ ایک صحابی گئے نا، جا کے کہ اللہ یا رسول اللہ دنیا میری مرضی کی دے اور آخرت اپنی مرضی کی دے دیں۔ کون سا انسان ہے جس کو دنیا کی خواہش نہیں؟ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا، نہیں دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، اس کو اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق دے دیا اور آخرت اپنی مرضی کی دے دی۔ ایک بندہ گیا نا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کیا تیار کر رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس آپ کے ساتھ عشق محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، جس کا عشق ہوگا، جس کا پیار ہوگا۔ تو اس لیے اس قرآن کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ، اس بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت کو رکھو، جس کے ساتھ عقیدت محبت ہوگی وہ انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ آج کل سوشل میڈیا پر بڑے بڑے فلاسفر آ گئے نا، وہ کل میں ایک انڈیا کے ایک مولوی صاحب کی بات سن رہا تھا، بڑے اچھے عالم، انہوں نے کہا کہ پرانے علماء کو، سلف صالحین کو، ان بابوں کو چھوڑ کر جو نئے نئے محقق بن گئے نا، یہ ناخواندہ ہیں، محراب و منبر کے مالک بن گئے اور دین کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، تو بابوں کو نہیں مانتے تو ان بابوں کی لکھی ہوئی کتاب کو چھوڑ دو۔ جو بخاری مسلم کرتے نا، بخاری مسلم، تو بخاری مسلم کوئی نوجوان تو نہیں تھے، وہ بھی بڑے بابے تھے، پکے بابے تھے۔ آج بھی بخاری کی قبر پہ جاؤ نا تو لوگ اس کی مٹی کو کستوری سمجھ کر خوشبو کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ طالبان کی حکومت آئی نا تو پابندی لگائی کہیں یہ مٹی ساری کی ساری لوگ غائب نہ کر دیں۔ چھوڑ دو بابوں کو، جن بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے دیتے ہو، یہ مسلم میں ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ فلاں میں ہے، یہ فلاں میں ہے، ان بابوں کو چھوڑ کر اپنی نئی تحقیقات پیش کرو گے، دلو فادلو والی بات ہے، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمارا تو بابوں کے سوا کام نہیں چلتا، ہم تو اپنے بزرگوں کو بڑے فخر سے، بڑے ادب سے، بڑے تعظیم سے ان کو یاد بھی کرتے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ،
ان کے دن جب آتے ہیں تو ان کے دنوں میں ان کی تذکیر ہوتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا میلاد ہوتا ہے، ان کی برسی ہوتی ہے، ان کی سالگرہ ہوتی ہے، ان کے یوم پیدائش پہ بھی اور یوم وفات پہ بھی ان کے دنوں کو مناتے ہیں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی تذکرات الاولیاء کتاب لکھی نا، وہی بابا ہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کو کیا اس کتاب میں کیا لوگوں کے تذکرے کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ رب نے مجھ سے پوچھا کہ کون سا عمل مقبول لے کر میرے پاس آیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو جواب دوں گا، اللہ یہ کتاب لکھی ہے جس میں تیرے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا تھا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا، یہی میرا عمل ہے۔ تو اس لیے بابوں پہ تنقید نہ کریں، تنقید کریں تو اپنی نئی تحقیق پہ کریں، اپنے آپ پہ کریں۔ نہ دین کے سرے کا پتہ ہے، نہ کھرے کا پتہ ہے، نہ عربی استعارات کا پتہ ہے، نہ محاوروں کا پتہ ہے۔ مفسر قرآن بیٹھے، مفسر حدیث بن بیٹھے، جن سے یہ علم بلاغت اور فساد کا کوئی ایک اصطلاح پوچھی جائے تو اس کی تشریح نہیں کر سکتے، اور اپنے مفسر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔